ताल्लुकात से बाकायदा हमारे ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। अस्सलामु अलैकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और जो मेरे इज़ानी मौजूद हैं नात ख़्वान हैं मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब। सर अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और आज चूँकि हमारा टॉपिक माह सयाम के विदा होने के हवाले से, लेकिन जो आजकल के हालात हैं आप सब जानते हैं इसराइल में क्या चल रहा है, किस तरह से मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह वजह में किस तरह से मुसलमानों को तकलीफें दी जा रही हैं। इस हवाले से आज जिनसे हम बात करेंगे बहुत ही अहम शख्सियत है जिन्हें स्पेशली इस टॉपिक पर बात करने के हवाले से बुलाया गया है। ये अहम शख्सियात जो हैं वो आज जो हमारे साथ मौजूद है वो एक सियासी रहनुमा से साहबजादे हैं और हमारे यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सुलेमान बलो साहब, रहनुमा है जमात इस्लामी के। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। और दूसरा सर ये बताइए कि रमज़ान मुबारक के अख्ताम पजीर होने वाला है और हमेशा ही रमज़ान मुबारक में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम मुसलमानों को तकलीफ़ जो है उससे गुजरना पड़ता है। इसराइल के जो हालात हैं आप देख रहे हैं किस तरह से मुसलमानों को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, किस तरह से इन्होंने मुसलमानों के साथ किया। 27वीं की रात इतनी खूबसूरत रात जब जो है वो इबादत की रात होती है, जब मुसलमान अपनी इबादत में मशगूल होते हैं, उस रात इन्होंने मुसलमानों को किस कदर तकलीफ़ दिया। जैसे ये सारा मामला ये शुरू कैसे हुआ, अचानक से इन्होंने हमला कर दिया मस्जिद अक्सा पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी अफ्तार ट्रांसमिशन कि जिसके अंदर रहमतों के हवाले से भी बरकतों के हवाले से भी और अलविदा माह रमज़ानुल मुबारक के ये आखिरी 10 रोज़ कि जिसके अंदर जहन्नुम की आग से निजात के हवाले से लोग दुआएं भी करते हैं और ये माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर तमाम तर रौनकें कि एक नेकी का सवाब 700 गुना बढ़ के मिलता है कि इसके अंदर कुरान का नज़ूल है, लैलतुल क़द्र है कि एक ऐसी रात कि जिसके अंदर इबादत करें तो जिसका सवाब लामहदूद है। इस हवाले से आपने जिस अहम इशू के ऊपर तवज्जो भी दिलाई और आज आप उसी हवाले से यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के जिसके अंदर इस्तराब भी है कि इसराइली अफवाज ने नहित्ते मुसलमानों को बर्बरियत का निशाना बनाया। नमाज जुमा की अदायगी के दौरान वहाँ पे ये सफाकी हुई कि हम यहाँ पे अपने पाकिस्तान में देखें या बिलखसूस उम्मत मुसलमा के अंदर देखें, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ समझी जाती है वो जहाँ पे अक़लियतों के हकूक़ को भी समझा जाता है और सबसे ज़्यादा जिस बात का एहतमाम होता है वो यही कि हम गैर मुसलमों की इबादत गाहों की जहाँ पर हिफाजत भी करते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे गैर मुस्लिम बहुत ही हिफाजत के साथ एहतमाम के साथ अपनी इबादत गाहों के अंदर इबादत भी करें। आपने भी देखा होगा कि हम मुख्तलिफ़ औक़ात में जो भी मज़हबी रसूमात होती हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की, उसके अंदर हम बहुत बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लेते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जो लिबरलिज़म है, जो मग़रिब का जो निज़ाम है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो धब्बा है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं कि वो उनके अंदर एक्सट्रीमिस्ट होना सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि आप देखें कि वो पर्दे के ऊपर किस तरह करते हैं और फिर फ़लस्तीन की कौम के साथ कि जो इसराइली अवाम ने वहाँ पर किया, इसकी हमने जहाँ पे जो बात करनी है, मज़म्मत करनी है। जहाँ पर मुसलमानों के अंदर आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर इज़्तिराब भी था, इसके साथ साथ सोशल जो हलके हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से ट्वीट्स भी आई, सोशल मीडिया पे बात भी हुई और जो हमारे बहुत ही शानदार फ़ुटबॉलर हैं मोहम्मद सालेह कि उन्होंने भी फ़लस्तीन के हक़ में बात की। और कल मैंने देखा है कि ट्विटर के ऊपर कि जो वर्ल्ड क्लास फ़ुटबॉलर जो बॉक्सर हैं आमिर, उन्होंने भी अपने घर के बाहर फ़लस्तीन का झंडा लगाया है कि उन्होंने भी यही बात की कि अब हमारा ये वक्त आ गया है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हों। ये तो अवाम के जज्बात हैं कि जो मुसलमानों के जज्बात कश्मीर के लिए भी हैं और फ़लस्तीन के लिए भी हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा
کہ فلسطین کے سپریم کمانڈر ہیں شیخ احمد یاسین رحم اللہ، کہ جن کی ایک بات بہت بڑی بات تھی کہ جو سمجھ نہیں آئی، اور آج جو ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب ان کی وہ بات آتی ہے تو وہ سمجھ آتی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یہ معلوم تھا کہ غزہ کے اوپر یہود کا قبضہ ہے، پر جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ عالم عرب کے اوپر یہود کا قبضہ ہے، اگر قبضہ نہیں ہے تو وہ غزہ کے اوپر نہیں ہے کہ غزہ آزاد ہے۔ اور یہ بات ہمیں نظر آئی کہ غزہ کے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے وقت جو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے وہ مسکراہٹ کے ساتھ شجاعت ہے، کہ وہ یہ بات بتاتی ہے کہ وہ کٹ تو جائیں گے، وہ مر تو جائیں گے، مگر وہ قبلہ اول کے اوپر سودے بازی نہیں کریں گے، وہ قبلہ اول کی جو حفاظت کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں۔ کہ ہم دیکھیں کہ وہ ایک تصویر کہ جس کے اندر دو دودھ پیتے فیڈر پیتے بچے رڑتے ہوئے کرالنگ کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں، کہ یہ ایک جذبہ ہے کہ جو ایک مسلمان کے اندر موجود ہے اور وہ اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ پر دوسری طرف جو بات جو انہوں نے کی کہ عالم عرب کے اوپر جو یہود کا قبضہ ہے، کہ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ مصر کے اندر اسلامی حکومت تھی کہ وہاں پہ مرسی صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے اور سیسیلین مافیا وہاں پر آ کر بیٹھتا ہے، اور صرف مرسی کا یہی جو ہے کہ وہ گناہ تھا، یہی ان کا جو ہے کردار تھا کہ وہ غزہ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہ اگر ہم ترکی کی بات بھی کریں کہ ایک واحد اسلامی ملک ترکی ہے کہ جو اس حوالے سے اپنی شجاعت کا بھی، بہادری کا بھی اور اپنی بات کا بھی جو ہے کہ وہ مظاہرہ کر رہا ہے، کہ دوسری طرف ہم اپنے پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم اس قدر ڈر گئے ہوئے ہیں، اس قدر ہم شرمسار ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ جب وہ 126 دن کے دھرنے کے اوپر بات کرتے تھے تو وہ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی جو ہے کہ وہ عزت ہوگی، کہ پوری دنیا سے جو ہے کہ وہ پاکستانی آئیں گے اور یہاں پہ ان کو عزت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ میں ماڈل ٹاؤن کی بات کروں، میں سانحہ ساہیوال کی بات کروں، یا اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ کشمیر کے اوپر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بھی میں نے یہ بات سنی کہ آج انڈیا جو ہے کہ لاک ڈاؤن کے اوپر اور سانس کے بند ہونے پہ تڑپ رہا ہے، مگر ان کو کشمیری عوام کا جو 2 سال کا لاک ڈاؤن ہے کہ ان کو وہ نظر نہیں آیا۔ کہ ہم صدقے جائیں کشمیری قوم کے اوپر کہ ہم نے یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں کرونا ہوتا ہے کہ ہم 14 دن کے لیے قرنطینہ میں جاتے ہیں تو ہمارے حواس گم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کمرے کے اندر کیا کریں۔ پر وہ اپنی آزادی کے لیے کہ انہوں نے 1.5 سے 2 سال گزر گئے کہ وہ لاک ڈاؤن کو برداشت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کہ آج جماعت اسلامی نے شہر لاہور میں پریس کلب کے باہر ایک بہت بڑا شاندار احتجاجی مظاہرہ کیا، اس کے اندر بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ وہاں پہ بھی یہی بات تھی کہ ہم تو اپنے احساسات کا بھی، اپنے جذبات کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، پر ہمارے حکمران جو ہیں کہ وہ سوئے ہیں۔ کہ ابھی جو میں نے عمران خان صاحب سے کے حوالے سے آپ سے بات کی کہ وہ ایک طرف تو جو ہے کہ وہ جب جاتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ سلامت کو ملتے ہیں تو ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، واپس جو ہے کہ وہ صدقات کے چاول لے کر آتے ہیں، کہ شاید چاول بھی جو ہے بادشاہ سلامت ہمیں اس لیے صرف دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف ایک ہی منصوبہ چلا ہے، وہ لنگر خانے کا ہے، کہ اس لنگر خانے کے اندر وہ چاول استعمال ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کہ ابھی فرانس کے سفیر کے حوالے سے ہماری پارلیمنٹ نے جو ہے کہ وہ کرنا تھا کہ اس کو ہم ملک بدر کر دیں، کہ فلسطین کے حوالے سے اور جو ڈنمارک کے حوالے سے، فرانس کے حوالے سے کہ جو انہوں نے حرکتیں کیں، نعوذ باللہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ مرتکب ہوئے، کہ اس میں جہاں پہ ہمارا اضطراب تھا، اور جب یہ پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اگر فرانس کے سفیر کو نکالا تو یورپی یونین جو ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ جائے گی۔ آج ہمارے پیر جو ہے یورپی سر یونین، ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ یہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ جب ہم نے فرانس کا سفیر نکالا تو یورپی یونین ہمیں چھوڑ جائے گی، پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے، ان چیزوں پر بات کریں گے، ایسی چیزوں پر آواز اٹھائیں گے جہاں پر پچھلی حکومتوں نے 35 سالہ حکومت نے کوئی بات نہیں کی، پھر دوسری طرف ہم خاموش تماشائی بن کے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ بات کرتے کشمیر کے حوالے سے سب کچھ ہوتا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جیسے ہی بھارت کے لوگوں پہ کوئی ذرا سی مشکلات آئی ہیں، ہمارے اپنے پاس کچھ ہو نہ ہو، ہم نے ان کو مدد کی آفر کر دیا ہے۔ ہم نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ بھارتی لوگ کرتے کیا رہے ہیں؟
اصل میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ دنیا کے اندر مذہبوں کے مذاہب کے اندر سب سے جو شاندار مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ بے شک۔ اسلام کے اندر ہی تمام مسائل کا حل بھی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ نے دیکھا کہ جو شاندار مذہب کے حوالے سے لوگوں کو بلایا اور اسلامی فلاحی ریاست کی جو بات کی کہ اس کے اندر بھی کہ آپ دیکھیں کہ جو اسلامی فلاحی ریاست کے جو فروغ پائی کہ اس کے اندر اسلامی حکمران جو تھے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے اوپر چلنے والے لوگ تھے۔ اور جب آپ اللہ کے اصولوں کے اوپر چل رہے ہوں، جب آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہوں تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی آتی ہے، آپ کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ کہ ہم آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کے لوگ جو ہیں پریشانی کے عالم میں ہیں، گرفتاری کے عالم میں ہیں، مگر ان کے چہرے پہ جو ایک مسکراہٹ ہے، ان کے اوپر جو وہ نظر آتی ہے کہ وہ اس کے اندر ایک وہ شجاعت ہے، کہ ان کے اندر ایک حوصلہ ہے، مطمئن ہے کہ ان کو جو اللہ نے دیا تھا کام وہ اس کے اوپر وہ موجود ہیں۔ پر آج ہم اپنی عوام کو دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام کے اوپر جو پریشانی ہے وہ آٹے کی نظر آئے گی، وہ چینی کی نظر آئے گی۔ کیونکہ یہ گھورک دھندا ہے کہ جس کے اندر استعمار نے ہمارے قوموں کو ڈال دیا، مسلمانوں کو اس حوالے سے ڈال دیا کہ آپ اپنی 2 وقت کی روٹی صرف پوری کریں، اس کے علاوہ آپ کی کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، اس خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ ہے جس کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ وہ لوگ جو زخمی تھے، کسی کی گردن پر پاؤں ہیں تو کسی کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، لیکن ان کے چہروں پر جو تسکین تھی، جو مسکراہٹ تھی، وہ اس بات کی گواہی تھی کہ انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہے، کہ وہ راہ حق پر ہیں۔ بے شک وہ راہ حق پر ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ ہر چیز کی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے چہروں کی مسکراہٹ سبحان اللہ۔ لیکن ابھی ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی ماہ رمضان کے حوالے سے، تو مفتی صاحب سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی شاید آج آخری روزہ ہو یا شاید کل آخری روزہ ہو، لیکن ماہ مبارک جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں تحفہ دیا ہے کہ ہم اپنے گناہ بخشوا سکیں، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ آج کا ٹاپک عنوان جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر ہر بندہ، ہر انسان، بات انسان کی ہے، مومن کی نہیں، ہر انسان شرمندہ ہے اور انتہائی کربناک حالات ہیں۔ آج دیکھا صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا میں ہر مذہبی طبقہ باہر نکل کر کے، بلکہ ہر انسان باہر نکل کر کے وہ احتجاج کر رہا ہے جو حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور جو فلسطین کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ ظلم، بربریت، آج ہر شخص، ہر انسان اس پر سراپا احتجاج ہے۔ آج کے عنوان کے حوالے سے ماہ مقدس رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ انسان کو جب کوئی بھی بونس ملتا ہے تو اس پہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب اس سے وہ جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو وہ اس پر غمی کا اور دکھ کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ماہ مقدس یہ اتنا بڑا بونس تھا کہ جہاں پر عام 11 مہینوں میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب 1 یا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وہی عمل اس مہینے میں ماہ مقدس رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ایک نیکی کا ثواب 70 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نفل کا ثواب جب فرض کے برابر مل جاتا ہے، جب اتنی یہ اس مہینے کے اندر یہ ایک انسان کے لیے بونس ہے، اور پھر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، جب اس مہینے کے اندر اس کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے اور انسان کو ایک مکمل طور پر بندہ مومن کو آزادی ہوتی ہے، اور اس کے سامنے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہوتی ہے، وہ اسلام کی روشن شریعت اس کے سامنے ہے، اس کے مطابق جب وہ عمل کرتا ہے، جب وہ عبادات کرتا ہے، رب کے حضور سجدہ ریزی کرتا ہے،
وہ اپنے گناہوں کی سابقہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے، اور پھر اسلام پہ چلتے ہوئے اس مہینے کے اندر عبادات کر کے اپنی آئندہ زندگی کے لیے ایک سمت متعین کر لیتا ہے کہ میری جو پچھلی غفلت میں گزری ہوئی زندگی ہے اس کو میں نے اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارنی ہے۔ اب جب یہ ماہ مقدس ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جب یہ ماہ مقدس آیا تھا، ہماری خوشیوں کی بہار دیدنی تھی، ہمارے چہروں پر ہمارے دلوں میں ایسی خوشیاں تھیں، عبادت کے لیے، نماز تراویح کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے۔ اس مہینے کے اندر ہر شخص کی کوشش تھی کہ اس نے بڑھ چڑھ کر کے جو اس سے توفیق ہو سکی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ ساری عبادات تھی۔ اور اب جب یہ رخصت ہو رہا ہے تو اب ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا ہے اور ارادہ کرنا ہے، اور یہ اس بات پر اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ جس طرح اس مہینے میں ہم نے ذوق اور شوق کے ساتھ جو معاملات کیے، جو اعمال کیے، اب اس کو کنٹینیو رکھیں، اس پر استقامت ہو۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے مفتی صاحب کہ جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، چاند رات شروع ہو جائے گی، گانے لگ جائیں گے، لوگ اسی رت پہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے جہاں سے شروع ہوئے تھے، گانے لگ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، شادیوں کے فنکشن سٹارٹ ہو جائیں گے، نمازیں جو ہم نے پورا رمضان سر پہ دوپٹہ لپیٹ کے پڑھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وہ مسجدوں کی رونقیں جو ابھی تک بحال ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ ماہ رمضان جاتے ساتھ ہی ہم مسلمان اپنا وہ جو لبادہ ہم نے صرف ماہ رمضان کے لیے پہنا ہے وہ اتار کیوں پھینکتے ہیں؟ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے، جو اسلام اور دین لے کر کے آئے، جی، اس دین کے اندر، اس اسلام کے اندر جو نیکی کی قبولیت ہے، انسان جب توبہ کرتا ہے اس کی قبولیت کی کچھ نہ کچھ علامات ہیں۔ جی، ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے اس پر مداومت ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ جب انسان اس کے روزے رکھے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے تو اب جس کے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے وہ تو اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرے گا، اور معاذ اللہ جو رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنی اصلاح نہ کر سکا، وہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال نہ سکا۔ جب قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہونا کا مقصد یہ ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا زندگی گزارنا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، یہ اسلام میں داخل ہے۔ اب جس کی داخل ہونے کے حوالے سے سر ہم بات کریں، چونکہ اسلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں سر، ہم اسلام جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو اس میں آخری درجہ یہ ہے ظلم کے حوالے سے کہ ہم اس کو جب ہم ظلم ہوتا ہے تو اس کو دل میں برا جانا ہے، لیکن کیا ہم لوگ ظلم دیکھ کے دل میں بھی برا جانتے ہیں؟ آپ نے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے ہمارے وزیر اعظم کے حوالے سے، وہ جو پہلے اسمبلیوں میں چیخ کر کہتے تھے کہ میں مظلوموں کے لیے آواز اٹھاؤں گا، وہ ایک ٹویٹ کر کے صرف ایک مذمت کیوں کر دیتے ہیں؟ ہر بار جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ کیا یہ مذمت کا لفظ ان تمام لوگوں کے درد کو کم کر سکتا ہے، یا کیا وہ مذمت کا جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ٹویٹر پہ جا کر، کیا وہ ان مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے جو یہ پہلی بات کیا، مفتی صاحب نے بڑے شاندار انداز سے بتایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے کہ نیکیوں کی برسات بھی ہوتی ہے، اور ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خیرات بھی ہے، لوگ ایک دوسرے کا خیال بھی کر رہے ہیں کہ افطار کے حوالے سے، سحر کے حوالے سے، اور بھی دیگر جو معاملات ہیں اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا ماحول جو ہے کہ وہ اس حوالے سے بن جاتا ہے۔ اسی حوالے سے اسلامی ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ماحول ہے کہ اس کو برقرار رکھے، کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا وہی ایک شخص کہ جس نے یہاں پر گاڑی چلاتا ہے اور وہ گاڑی چلاتے ہوئے رولز کو فالو نہیں کرتا، اور جب اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میں موٹر وے پہ جاؤں گا اور مجھے جو ہے وہ پولیس پکڑ لے گی، اور اسی حوالے سے وہ بیلٹ بھی لگاتا ہے اور باقی چیزوں کو جو ہے کہ اس کے اوپر بھی عمل کرتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ریاست کی رٹ ہوتی ہے، اور ریاست اس حوالے سے جو ہے وہ ماحول دیتی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارا بھی یہی اپیل ہمیشہ رہی ہے کہ مدینہ کی ریاست کیا ہے؟ ابھی جو میں نے آپ کو بات کی کہ جب ہمارا عقیدہ رب کے ساتھ جڑ جائے گا تو آپ کے ساتھ آسانیاں ہونی شروع ہو جائیں گی، کہ اسلامی فلاحی مدینہ کی جو ریاست تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب اپنی دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر لوگوں کے ساتھ انصاف کیا،
کہ وہ راتوں کو جاگتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت بھی پوری کرتے تھے، کہ انہوں نے شیر خوار بچے سے لے کر گڑیا کو جو ہے کہ وہ گھر تک سامان پہنچانے کا بھی جہاں پر بندوبست کیا، کہ اس کے بعد ان کا اتنا اعتماد تھا رب کے اوپر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر، کہ ایک دن زمین کے اوپر زلزلہ آیا، کہ اس کے اوپر جب زلزلہ آیا تو اس کے اوپر انہوں نے اپنی لاٹھی ماری اور انہوں نے کہا کیا زمین میں تیرے پہ انصاف نہیں کرتا کہ تو آج لرز رہی ہے، کہ اس کے بعد مدینہ کے اندر کبھی بھی جو ہے کہ وہ زلزلہ نہیں آیا۔ اسی طرح کہ نیل کا پانی جو ہے کہ وہ کم ہونا شروع ہو گیا، تو اس کے اندر بھی جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خط لکھ کر بھیجا کہ اے پانی، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے کہ پھر تجھے چلنا ہوگا، کہ اس کے بعد کبھی نیل کا پانی بھی نیچے نہیں گیا۔ یہ وجہ ہے کہ جب اسلامی حکمران اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر زندگی گزار رہے ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر جب فیصلے کر رہے ہوں گے، تو ہمیں کسی یورپی یونین کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں کسی فرانس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر ہمارے ہی ملک کے اندر، ہمارے ہی اسلامی ممالک کے اندر جدید علوم بھی حاصل لوگ کر رہے ہوں گے، کہ ہم مارے پھرتے ہیں جہاں پہ آکسیجن سلنڈر کے لیے، جہاں پہ کرونا کی ویکسین کے لیے۔ یہ وہ تمام کام ہیں کہ جو پاکستانیوں کے علاوہ مسلمانوں نے جو ہے کیے ہیں، کہ اگر آپ نے دیکھیں کہ قبلہ اول کہ جنہوں نے فتح کیا تھا سلطان محمود غزنوی، کہ جب وہ فتح کرنے وہاں پر پہنچے تھے تو ایک فرعون کو جو ہے کہ کوڑ تھی، اور اس نے کوڑ کی وجہ سے اپنے منہ کے اوپر ایک ماسک لگایا ہوا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میں کوڑی ہوں، کہ میرے پاس، میرے طبیبوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا طبیب آئے گا اور تمہارا علاج کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مسلمان اکابرین، ہماری امت مسلمہ کے حکمران، کہ جہاں پہ دین کے اوپر چلتے تھے وہاں پر دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ اسی حوالے سے طب کے اندر بھی ہماری ترقی تھی، سائنس کے اندر بھی ہماری ترقی تھی۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اللہ پاک پر، اللہ کی رحمتوں پر، اللہ کی نعمتوں پر اعتبار رکھنا ہوگا۔ ہمیں کسی فلسطین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی یہود کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے ملک میں اس قدر گہما گہمی تھی کہ کووڈ اتنا زیادہ ہو گیا، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ہمسایہ ملک میں جب ذرا سی کوئی تکلیف اٹھی ہے تو ہم نے جلد از جلد ان کو سلنڈر بھیجنا شروع کر دیا کہ آپ کے پاس بھول گئے کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، انہوں نے ہماری مسلمان بہنوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، کس طرح سے ان کی عزتوں کو پامال کر دیا، کس طرح سے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا اسے پامال کر دیا۔ یہ ساری جو گفتگو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہم کوئی یہ بات سننا نہیں چاہتے۔ ہمیں اپنی زندگی سے مطلب ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی کس تکلیف سے گزرے ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہے، مفتی صاحب بھی بتائیں گے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انہوں نے مکہ کے اندر دین توحید کی پرچار کو شروع کیا، بہت مظالم ہوئے، یا خدا، اور ان کے جو 7 لوگ تھے کہ ان کو تپتی صحرا کے اوپر لٹا کے اوپر وزن کے پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ کہ امت کی بات کی اور امت کی فلاح کی بات کی، امت کی جو ہمیشہ اصلاح کی بات کی۔ اور جب فتح مکہ کے موقع پر جب وہاں پر وہ پہنچے، اگر دیکھیں فتح مکہ سے پہلے وہی لوگ جو اسلام کے مخالف تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی اذیتیں دی، صحابہ کرام علیہ رضوان کو کتنی اذیتیں دی، یہی کافر، یہی اذیتیں دینے والے، یہی ظالم جب میدان بدر میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ میدان بدر میں اسلام کو فتح عطا فرماتا ہے، پھر سب کے لیے عام اعلان ہو جاتا ہے۔ وہ 70 جو قیدی ہوئے، وہ کافر جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، دشمن بن کے آئے تھے، وہ 70 جب قیدی ہوتے ہیں ان کو مارا نہیں جاتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مشورہ فرماتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مشورہ دیتے ہیں، حضور ان سے کام لیں، ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور فدیہ جو لیا گیا وہ بھی دیکھیں، اور میں جو صحابہ نہیں پڑھے ان کو پڑھا دیں، آپ کے لیے یہی تعلیم دے دیں، آپ کے لیے یہی فدیہ ہے۔ تو یہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اسلام سب سے پرامن مذہب ہے تو دنیا کے اندر اسلام ہے، جو اقلیتوں کو بھی تحفظ دیتا ہے، جو جانوروں کو تحفظ دیتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، راستے کے اندر روایت میں آتا ہے کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو وہاں پہ کھڑا کیا، فرمایا قافلہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس قافلے کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔
تو جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں ڈیوٹی لگا کر ان کے تحفظ دیا. آپ بات فرما رہے تھے فتح مکہ کی. خوبصورت ملک اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب ہے, ایک پھول جیسا مذہب ہے, اس میں کہیں کوئی سختی نہیں ہے. اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ اسلام کو سمجھنا شروع کریں گے پھر آپ کہیں گے واللہ اللہ پاک مہربانی ہے آپ کی, شکر صدا شکر کہ آپ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. ناظرین باتیں ہم اور بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیتے ہیں. ارشد علی سے ارشد علی صاحب ایک نعت سنا دیجیے. والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے, والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے. قرآن بھی مداح جمال شہدی ہے. قرآن بھی مداح جمال شہدی ہے. ہم سے کوئی اس قامت زیبا کا نہیں ہے, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. توقیر ملی اہل زیاں کو تیرے در سے تاثیر ملی حرف و بیاں کو تیرے در سے. کیا کچھ نہ ملا کون و مکان کو تیرے در سے ملتا نہیں. کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. مفتی صاحب شعر دیکھیے کہ گو حاضر دربار ہیں سب عالم و عامی, روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی. لگتے ہیں کتاروں میں یہاں رومیوں جامی. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. سانسوں میں
رچی جاتی ہے خوشبو مدینہ، گویا کہ قریب آئی حد کوئے مدینہ، شہزاد رواں روح میں ہے جوئے مدینہ، دل گریہ گناہ اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے۔ بے شک نقشبندی صاحب سے ہماری ملاقات جو ہے مسجد نبوی وسلم کی ہے۔ آج یہاں پہ جو ہے ملاقات ہوئی، وہاں پہ بڑی دیر ہم بیٹھے بھی، بڑی خوبصورت آواز ہے، اللہ ان کو اسی طرح صحت و سلامتی۔ مدینہ پاک میں تھے اور مسجد نبوی شریف میں، اور یہاں پہ بھی مدینہ پاک کی بات، بالکل وہی جو ہے نا ساری بات یاد آئی، جب آپ پڑھ رہے تھے تو وہی سب یاد آ رہا تھا۔ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت آواز ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ انہوں نے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہے۔ ناظرین باتیں ہم اور بھی کریں گے، لیکن یہاں وقت شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے راحت۔